Welcome back to my channel. For today I have a exciting video. I wanted to film this for so long. I'm going to share with you guys my converting story, my converting to Islam. मेरे चैनल पर एक मर्तबा फिर आपका स्वागत है और आज मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जिस पर मैं काफ़ी अरसे से वीडियो बनाने का सोच रही थी। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ही आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं आज अपने धर्म परिवर्तन की कहानी सुनाने वाली हूँ कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। अगरचे आज से 1 साल पहले जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तब भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, मगर फिर मुझे लगा कि इस वीडियो में ऐसी कई बातें थीं जो कि मुझे इस्लाम की पूरी नॉलेज ना होने की वजह से नहीं कहनी चाहिए थीं। इसीलिए 1 महीने बाद ही मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। तो सबसे पहले मेरा तारुफ, मेरा नाम लैला ताहिरी है और मैं नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम में पैदा हुई। यहीं पली बड़ी और यहीं पर ही रह रही हूँ। मेरे वालिद का ताल्लुक़ मोरक्को से था, जबकि मेरी वालिदा नीदरलैंड की डच फैमिली से थीं। जब मेरी उम्र 3 साल थी तब मेरे पेरेंट्स में तलाक हो गई थी और मेरी माँ मुझे लेकर अलग हो गई थीं। चूँकि मेरी वालिदा मुल्हिद यानी नास्तिक थीं, इसलिए उन्होंने मुझे भी बचपन से यही सिखाया था कि खुदा और मज़हब का कोई वजूद नहीं है। इस तरह मैं भी बचपन से मुल्हिद ही थी और यही समझती थी कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, मर गए तो मिट्टी हो गए, बस कहानी ख़त्म। मेरे डैड का मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास किरदार नहीं था। कभी उनसे महीने बाद मुलाकात हो जाती थी और कभी वो 2-3 साल के लिए गायब हो जाते और मुझसे मिलने नहीं आते थे। इसके अलावा मेरे डैड की बाकी सारी फैमिली कौन थी, कहाँ थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं थी। यहाँ नीदरलैंड में अक्सर ही डच लोग पाए जाते हैं और मेरे इर्द गिर्द भी डच कम्युनिटी ही थी। चूँकि इस कम्युनिटी के अक्सर लोग ही मुल्हिद होते हैं, इसलिए मैं अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने स्कूल और अपने साथी हमउम्र बच्चों में ऐसे ही माहौल में परवान चढ़ी थी कि हमारी ज़िंदगियों में मज़हब का खाना बिल्कुल ही खाली था। इसलिए मुझसे अगर कोई पूछता कि क्या तुम गॉड पर यकीन रखती हो, तो मैं यही कहती कि नहीं, मैं सिर्फ साइंस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि साइंस ही इस कायनात का सबसे खरा सच है। और मैं यही एतकाद रखती थी कि फ़ला चीज़ के आपस में मिलने से फ़ला चीज़ वजूद में आई है। इसके अलावा किसी भी चीज़ का कोई तख्लीक करने वाला, कोई पैदा करने वाला नहीं है। इसीलिए मेरी तवज्जो का मरकज़ हमेशा साइंसी इजादात, ज़मीन, समंदर, हवा, पानी वग़ैरह के बारे में साइंसी वीडियोज़ ही रही हैं। मुझे इसी मौजू पर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना और किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं ये दावा नहीं कर रही कि मैं कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। मैं तो बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे नज़दीक दुनिया में वाहिद अक़ली दलील सिर्फ साइंस ही थी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई और हमें ज्योग्राफ़ी पढ़ाई गई, जिसमें से एक चैप्टर दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में पाए जाने वाले मज़ाहिब के बारे में भी था, तो यहाँ मेरे दिल में खुदा के तसव्वुर को मानने वाले मज़ाहिब के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ। मेरे मन में ये खोज पैदा हुई कि कैसे दुनिया के 90% लोग किसी न किसी धर्म या खुदा को मानते हैं। अगर खुदा का सिरे से कोई वजूद ही नहीं, तो दुनिया की इतनी बड़ी आबादी ने इस बात को क्यों और कैसे मान लिया? और हम खुदा को ना मानने वाले तो दुनिया की कुल आबादी का 10% के लगभग हैं। मुझे लगा कि यहाँ मेरी मालूमात में किसी चीज़ की कमी है। बस इसी सोच से मैंने मज़हब और खुदा के बारे में खोजना शुरू किया। मगर ये रिसर्च इस्लाम या किसी ख़ास मज़हब के बारे में नहीं थी। ये सिर्फ़ एक उमूमी रिसर्च थी कि खुदा मौजूद है या नहीं है।
اور دوسرا بڑا سوال یہ تھا کہ مذہب یعنی دھرم کیا چیز ہے۔ لہٰذا میرے ارد گرد کچھ مسلم لوگ موجود تھے۔ میں نے سب سے پہلے انہی لوگوں سے مذہب کی کھوج شروع کی کہ ان کا مذہب اور خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگرچہ میں بچپن سے ہی ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں، مگر اب میں ان سے یہ جانکاری حاصل کر رہی تھی کہ ان کا خدا اور مذہب کے بارے میں بنیادی عقیدہ کیا ہے، کیونکہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا کہ لیلا، تم کسی چیز کے بارے میں جانے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتی ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط؟ بس اسی غلط کو غلط کنفرم کرنے کے لیے میں نے اسے جاننے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اس دوران میرے ساتھ ایک اور بہت ہی حیرت انگیز چیز پیش آئی۔ مجھے معدے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ دراصل ہوتا یہ کہ میرے معدے میں اچانک درد شروع ہو جاتا اور وہ درد اتنا شدید ہوتا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں موو کرنے کی بھی کوشش کرتی تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے میرے معدے میں چھریاں ہیں اور وہ اندر سے میرے معدے کو کاٹ رہی ہیں۔ معدے کا یہ درد مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک ہو جاتا تھا، اور جب بھی یہ درد شروع ہوتا تو تقریباً گھنٹہ بھر میں اسی درد میں مبتلا رہتی۔ میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس کی وجہ ہے شدید پریشانی یا ڈپریشن کی حالت میں کھانا کھانا۔ اگر آپ کسی معاملے میں پریشان ہوں یا ذہنی دباؤ محسوس کر رہی ہوں تو ایسی حالت میں کھانا نہ کھائیں جب تک کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو ہوا یوں کہ مجھے ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ درد شروع ہو گیا اور مجھے لگا کہ آج تو میں مر ہی جاؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اچانک میں اپنے کمرے کے کارپٹ پر سجدے میں گر گئی اور میں نے زور سے کہا، او گاڈ، تو واقعی موجود ہے تو مجھے اس تکلیف سے نکال لے۔ اور اگلے چند منٹ بعد میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں خود بھی حیران تھی کہ آخر اچانک یہ کیا ہوا؟ کیا واقعی گاڈ موجود ہے؟ کیا اس نے میری پکار سن لی اور مجھے ٹھیک کر دیا؟ پھر اس کے بعد میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا قرآن کے سائنسی معجزے، کیونکہ جن مسلمان لوگوں سے میں نے اسلام کی معلومات لی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ سائنس اور خدا دونوں وجود ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر خدا کا وجود سچ ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سائنس جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ سائنس اور مذہب دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ تم قرآن پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن مجید سائنس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ بس ان کی یہی باتیں سن کر میں نے اسی ٹاپک پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ جب میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو مجھے ایک ڈاکیومنٹری مل گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کیسے آج سے 1400 سال پہلے وہ سارے سائنسی راز بیان کر رہا تھا جن تک سائنس اب پہنچ رہی تھی۔ اور جب یہ ویڈیو ختم ہوئی تو میں حیرانی سے منہ پھاڑے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوگی اور وہ اس میں بیٹھ کر مستقبل میں گئے ہوں گے۔ انہوں نے یہ سب کچھ 1400 سال پہلے دیکھ لیا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات سوچنا خود اپنے اندر بہت بڑی بے وقوفی تھی، مگر میرے دماغ میں ایسی ہی پاگلانہ سوچیں آ رہی تھیں، کیونکہ میری عقل یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے پتہ تھیں۔ بہرحال میں ان دنوں یوٹیوب پر اسلام سے متعلق ہر ویڈیو دیکھ رہی تھی جو بھی مجھے یوٹیوب ریکمینڈ کر رہا تھا۔ ان دنوں میں کئی اسلام قبول کرنے والوں کی ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح میرے سامنے ایک لڑکی کی ویڈیو آئی جس نے بتایا کہ جب وہ اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی تو اس نے کسی سائنسدان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھی تھی جس سائنسدان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ سائنسدان نے اسلام قبول کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کے بعد سے اس کتاب کو
بہت تلاش کیا کہ وہ سائنسدان کی لکھی ہوئی کتاب کہاں ملے گی۔ میں نے اس لڑکی کی ویڈیو کا کلپ انسٹاگرام پر بھی پوسٹ کر کے اپنے فالوورز سے پوچھا کہ کوئی مجھے گائیڈ کرے کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گی، مگر وہ کتاب مجھے کہیں نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنی ہیئر ڈریسر لڑکی سے ایک دن بات کی، کیونکہ میری ہیئر ڈریسر بھی مسلمان لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آج کل اسلام پر ریسرچ کر رہی ہوں، کیا تم مجھے اس بارے میں گائیڈ کر سکتی ہو؟ دراصل ان دنوں مجھے جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان مل جاتا تھا، میں اس سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے لگتی تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اسلام کی اتنی نالج تو نہیں ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے گائیڈ کر سکوں، مگر ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جس میں نئے اسلام سیکھنے اور سمجھنے والوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں۔ وہاں کئی غیر مسلم خواتین بھی آتی ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں وہاں تمہیں لے جا سکتی ہوں۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ پھر ہم نے مسجد جانے کے لیے ایک دن مقرر کیا، اور اس دن مسجد جانے سے پہلے ہم ایک کپڑوں کی دکان میں گئے۔ وہاں سے میں نے سر ڈھانپنے والے 2 اسکارف خریدے۔ پھر وہاں سے تیار ہو کر ہم مسجد گئے۔ میں نے وہاں کلاس اٹینڈ کی۔ سچ بولوں تو پہلے دن مجھے اس کلاس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ عربی کے الفاظ بولے جا رہے تھے، جیسے الحمدللہ وغیرہ، اور مجھے ان کے مطلب بالکل نہیں پتہ تھے۔ ہاں، البتہ مسجد کا ماحول بہت ہی پرسکون اور روحانیت والا تھا، اور میں وہاں بیٹھ کر صرف ماحول کو انجوائے کر رہی تھی۔ جب کلاس ختم ہوئی تو وہ ہیئر ڈریسر لڑکی نے مجھے گیٹ پر روک کر کہا کہ تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں، اور وہ مسجد کے مردوں والے حصے میں چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں اچھا خاصا کتابوں کا ڈھیر تھا، اور اس نے وہ سب لا کر مجھے دی۔ اس نے کہا کہ یہ کتابیں تمہیں اسلام کو سمجھنے میں مدد کریں گی، اور میں اس کتابوں کے پلندے کو دیکھ کر حیران تھی کہ ان میں سب سے اوپر وہی سائنسدان والی کتاب تھی جسے میں کئی ہفتوں سے تلاش کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میں نے پچھلے 3 مہینوں سے یہ ساری ریسرچ بالکل بھی پلان کر کے نہیں کی تھی، مگر یہ اللہ کی طرف سے ترتیب دیا ہوا پلان تھا، اور ساری چیزیں خود بخود ایک ترتیب سے ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اگرچہ مجھے اس کلاس میں بہت زیادہ چیزیں سمجھ نہیں آئی تھیں، مگر مجھے وہاں کا پرسکون روحانی ماحول بہت پسند آیا تھا۔ میں نے وہاں پہلی مرتبہ ان کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے پہلی مرتبہ اذان کی آواز سنی، سب کچھ بہت شاندار تھا۔ اس لیے میں نے وہاں کلاسز کے لیے آئندہ بھی جاتے رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ میرے اللہ نے اپنے دین کے لیے میرا دل اور دماغ کشادہ کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے چیزیں لاجیکلی سمجھ آنے لگی تھیں۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے مجھے ہر قدم پر نہ صرف میری رہنمائی کی، بلکہ میرے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بھی آسان بنا دیا۔ میرا وقت ان دنوں صرف انہی چیزوں میں گزر رہا تھا کہ یوٹیوب پر اسلامی ویڈیوز دیکھوں، اسلامی کتابیں پڑھوں، اور مسجد جا کر کلاسز اٹینڈ کروں۔ پھر ایسے ہی ایک دن ہم سب لڑکیاں مسجد میں کلاس کے بعد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھی تھیں، اور سب نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا تعارف دینا شروع کر دیا کہ میں فلاں ہوں، اور فلاں مذہب کو چھوڑ کر اتنے مہینے پہلے مسلمان ہوئی ہوں۔ میرے خیال میں وہاں 11-12 لڑکیاں تھیں، جن میں سے صرف ایک لڑکی پیدائشی مسلمان تھی، اور باقی سبھی اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئی تھیں۔ ان میں سے کسی کو اسلام قبول کیے کئی مہینے اور کسی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں صرف اسے سمجھنے کے لیے کلاسز لے رہی ہوں۔ تو ایک دم سب نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے؟ پھر اس نے اپنے سوال کی وضاحت کی کہ کیا تمہیں ابھی تک اسلام کے سچا مذہب ہونے پر شک ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ 100% سچ اور لاجیکل لگتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تمہیں اس کے اعتقادات میں سے کسی چیز پر دل میں کوئی شبہ ہے؟
میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم ابھی اور اسی وقت کلمہ شہادت کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ میں نے حیرانگی سے کہا کیا یہ ابھی اسی وقت ممکن ہے؟ کیا میں ابھی پڑھ سکتی ہوں؟ میں بہت خوش بھی تھی اور نروس بھی۔ میں تو یہ کئی دن سے کرنا چاہ رہی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا، اور اس دن جب یہ سب کرنے کا موقع آیا تو میری خوشی ناقابل بیان۔ پھر ہم مسجد میں امام صاحب کے آفس گئے، ان سے کہا تو انہوں نے فوراً مجھے کلمہ شہادت پڑھایا۔ میں بہت بہت خوش تھی کیونکہ یہی تو وہ منزل تھی جس کو میں کافی مہینوں سے تلاش کر رہی تھی۔ سب بہنیں میرے گلے لگ کر مجھے مبارکباد دینے لگیں اور میں جذباتی ہو کر رو رہی تھی۔ اگلے دن میں نے فون کر کے اپنے ڈیڈ کو اطلاع دی۔ ویسے تو میں نے جب سے اسلام کو ریسرچ کرنا شروع کیا تھا تب سے مسلسل اپنے ڈیڈ سے رابطے میں تھی۔ وہ پہلے ہی میرے اسلام کو اسٹڈی کرنے پر بہت خوش تھے، مگر انہوں نے کبھی کہا نہیں تھا کہ کلمہ شہادت پڑھ لو۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں۔ ہاں، البتہ ان کی خواہش ضرور تھی کہ ان کی بیٹی اسلام قبول کر لے۔ اس دن ہم دونوں ہی فون پر بات کرتے ہوئے رو پڑے تھے۔ میں نے جب سے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا اس کے بعد اسلام قبول کرنے تک 4 مہینے کا وقت لگا، اور 4 مہینے کے بعد میں الحمدللہ مسلمان تھی۔ میری والدہ نے بھی میرے اسلام قبول کرنے پر کچھ برا رد عمل نہیں دیا تھا۔ پھر جب اس سال رمضان آیا تو والدہ پورے رمضان میرے ساتھ مسجد جاتی رہیں۔ میں نے پہلے دن انہیں بتایا تھا کہ تراویح کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو پیچھے بیٹھ جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ الحمدللہ انہوں نے پوری تراویح کی نماز پڑھی، اور میں تمام نئے اسلام قبول کرنے والوں سے کہوں گی کہ آپ صرف تحمل سے اور اچھے اخلاق سے ہی اپنے گھر والوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ آخر تک میری ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you guys for watching and I will see you guys in my next video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.